बेशक नज़र का लगना बरहक है और मुसलमान होने के नाते हमें इस चीज़ पर यकीन है और हमें इस चीज़ पर भी यकीन है कि हम अल्लाह के कलाम के ज़रिए इससे बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक बड़ी ही अच्छी वीडियो जिसमें जो है हम बात करेंगे नज़र बद का लगना। और नज़र का लगना जो है वो बरहक है और हम मुसलमान होने के नाते हम इस चीज़ पर यकीन भी है। तो माय डियर लेडीज़, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है जल्दी से चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो जी जनाब, यहाँ पे मैं आज बना रही थी बन, और बन बनाने के लिए और पिज़्ज़ा की डो का सेम प्रोसीजर होता है, सेम ही तरीका होता है। तो आप साथ साथ ये भी दिखें और साथ साथ जो है हम बात भी करेंगे नज़र बद का लगना। और लिटरली मैं आज आपको जो है ना अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि नज़र जो है वो इंसान को कहाँ तक पहुँचा देती है और नज़र जो है वो किन लोगों की हमें लगती है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ सबसे पहले जो है इसको राइस होने के लिए छोड़ रही हूँ बैटर को। और यहाँ पे मैंने एक पैकेट जो है वो ईस्ट का लिया है, साथ गर्म दूध लिया है और जनाब इसमें 2 से 3 चम्मच हमने शुगर ऐड की है। थोड़ी देर में जो ईस्ट है वो एक्टिव हो जाएगा और बस उसके बाद जो है हम इसमें एक एग शामिल करेंगे और मैंने इसमें शामिल करना है 4 कप जो है वो मैदा, क्योंकि मुझे बन बनाने हैं डिफरेंट स्टाइल के और फिर उसके हिसाब से जो है वो मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। आपने इस डो को अच्छे से जो है वो मिक्स करके और अच्छे से जो है गूंद के तो आपने इसको रख देना है 1-2 घंटे के लिए। तो ये अच्छे से जो है वो राइस हो जाएगी। याद रहे डो हमारी तभी राइस होगी जब हम ईस्ट जो है वो अच्छा यूज़ करेंगे, पहले से पैकेट खुला हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा आपका जो ईस्ट है वो अगर ख़मीर 5 से 10 मिनट में एक्टिवेट हो गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ इसको मत यूज़ कीजिएगा, फिर आपकी डो जो है वो कभी भी राइस नहीं होगी। अच्छा जी, नज़र जो है ना, नज़र बरहक है और नज़र हमेशा लगती है। और नज़र जो है वो हमेशा हमें किन लोगों की लगती है? यकीन मानिए नज़र हमेशा उन लोगों की लगती है जो आपके बहुत पास होते हैं, बहुत करीब होते हैं और जो आपसे, आपके बच्चों से या आपकी जॉब से जो है ना वो हसद करते हैं। मतलब ये वो लोग होते हैं जो आपको ना देख नहीं सकते ग्रो करते हुए। और कुछ लोग वो होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, जिन्होंने कोई ज़िंदगी में जो है वो स्ट्रगल नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी, बस दूसरों के बारे में जो है वो सोच सोच के तो कुड़ते रहना, सड़ते रहना, जलते रहना। उन लोगों से बचने के लिए जो है ना, क्योंकि उन लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन मानिए कि ये वो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगियों में वो आजमाइशें लेकर आते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और इन लोगों की नज़र जो है ना वो आपको, मैं कहती हूँ तकरीबन जो है ना ख़त्म कर देते हैं। और नज़र जो है वो आपको पता है कि बरहक है और ऊँट को जो है वो हांडी में डाल सकती है और इंसान को जो है वो मट्टी के नीचे जो है ना वो पहुंचा देती है। इंसान को समझ ही नहीं आती कि ये आजमाइश है या क्या है, ये तकलीफ़ है, ये किस चीज़ से जो है रुकावट है, कुछ भी समझ जो है ना इंसान को नहीं आ रही होती। तो यकीन मानिए कि हमारा जो है जैसे ईमान है हर चीज़ पे एज अ मुस्लिम, तो हम ये भी मानते हैं कि हर खुशी को जो है वो नज़र लगती है। यकीन मानिए हर किसी की लाइफ में हर कोई किसी न किसी एक्सपीरियंस से ज़रूर गुजरा होगा। बहुत ज़्यादा खुशी हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कामयाबी हो किसी के घर में, तो यकीन मानिए उसके बाद कोई ना कोई आजमाइश ज़रूर आती है। और हर खूबसूरत चीज़ को जैसे ज़वाल है, अरूज को ज़वाल है, ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी में जो है ना कभी कभी ऐसी आजमाइशें आती हैं ना कि एक स्मूथ लाइफ आपकी चल रही होती है और आप को समझ नहीं आती कि हर तरफ जो दरवाजे हैं वो बंद क्यों हो गया। मतलब ये कि मैंने लास्ट 4 to 5 ईयर्स में ये बात एक्सपीरियंस की है कि आप जिस दरवाजे की तरफ जाते हैं ना आपको वो दरवाज़ा जो है ना वो बंद मिलता है और इंसान इस कदर डिप्रेस हो जाता है, इस कदर परेशान हो जाता है कि समझ ही नहीं आ रही होती कि फिर
سم ٹائم انسان ہے نا، سم ٹائم ایسا سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ہم لوگ کہ پتہ نہیں ہم لوگوں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، یا ہم لوگوں نے کون سی ایسی غلطی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہم سے ناراض ہو گئے ہیں کہ ہماری آزمائش یا ہماری تکلیف درد جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو مائی ڈیئر لیڈیز، یقین مانیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس قدر طاقت اور سکون ہے نا کہ جب آپ کو سب دروازے بند ملتے ہیں نا تو صرف ایک دروازہ جو ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے، اور ہم جو ہے اپنی پریشانی میں اس طرف جو ہے وہ موو ہی نہیں کرتے۔ یقین مانیے جب آپ کو نظر لگ جاتی ہے نا، یا آپ کسی کی نظروں میں آ جاتے ہیں، یا تو آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ لڑائی سٹارٹ ہو جائے گی، یا آپ کے بچے جو ہیں وہ مطلب کسی فنکشن سے ہو کر آئے ہیں، آپ نے خود بھی جو ہے اس چیز کو فیس کیا ہوگا کہ جب ہم کوئی فنکشن اٹینڈ کر کے آتے ہیں، یا ہم اپنے گھر سے نکل کر کسی ریلیٹیو کے گھر سے ہو کر آتے ہیں، کبھی شادی پہ ہم کہیں جو ہے چلے جاتے ہیں، آؤٹ آف اسٹیشن چلے جاتے ہیں، یا بچوں کو لے کر کہیں چلے جاتے ہیں، تو جب بچے گھر آتے ہیں تو لٹرلی میں نے اپنی لائف میں جو ہے یہ ایکسپیرینس کیا ہے، یا تو بچے بیمار ہوں گے، بیٹھے بیٹھائے بچوں کو نا کچھ بھی نہیں ہوگا، بچوں کو وومٹنگ سٹارٹ ہو جائیں گی، اور یا آپ جو ہے کسی فنکشن سے ہو کے آئے ہیں تو خواہ مخواہ جو ہے میاں بیوی کی جو ہے وہ آپس میں فائٹ سٹارٹ ہو جائے گی، گھر میں جو ہے عجیب سی جو ایک وائبس ہیں وہ چلنا سٹارٹ ہو جائیں گی، ڈپریسو اور ایگزائٹی جو ہے وہ ہوگی ہر طرف، مطلب آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ اچھی لگے گی نہیں۔ تو آپ یقین مانیے بچے بیمار ہو جائیں، ہم خود بیمار ہو جائیں، تو ہم جو ہے ڈاکٹرز کے پاس دوڑ پڑتے ہیں، بیٹھے بیٹھائے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہمارا جو ہے اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم پیروں فقیروں کے پاس جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جی ہم پہ جو ہے کسی نے کوئی جادو کیا ہوا ہے یا کچھ کیا ہوا ہے تو پلیز اس کا کچھ کریں۔ آپ یقین مانیے ان کے پاس جانے سے اور ٹائم کو ویسٹ کرنے سے بہترین حل یہ ہے، دیکھیں ہم فرض نمازیں جو ہیں وہ پوری پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وظیفے کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی سے جو ہے وہ دم درود کرانا سٹارٹ کروا دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جا کے تو آپ کو جو ہیں یہ پھر لمبا جو ہے لمبے کھیلوں میں لمبے چکروں میں جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کا اس چیز پہ یقین ہے نا کہ نظر لگی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو پتہ بھی ہے، دیکھیں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کن کی نظروں میں ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا اس چیز کا حل جو ہے وہ آپ کے خود کے پاس، کیونکہ اگر ہمیں نظر لگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا جو ہے حل بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں کہتی ہوں کہ جب آپ کو سب دروازے زندگی میں بند ملے نا، کہ آپ جس دروازے کی طرف بھی جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے اس کے پاس کوئی حل نہیں ملتا، تو سب سے بہترین حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ جو ہے نا جب بہت مشکل میں ہوتی ہوں یا ٹینس ہوں پریشان ہوں تو میں ہمیشہ جو ہے نا ایک کام کرتی ہوں، بلکہ میں شاید میری روٹین بن گئی ہوئی ہے یا مجھے شاید عادت ہو گئی ہوئی ہے، اور میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ نا اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے ہمیشہ پریشانی میں اور مشکل وقت سے ایسے ہی اپنے آپ کو نکالا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد جو ہے نا وہ آسانی ضرور آتی ہے، اور کوئی بھی جو مشکل ہوتی ہے یا مشکل ٹائم ہوتا ہے، کوئی آزمائش جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانا ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس کا جو ختم ہونا ہے جب وہ ختم ہو تو ہمیں جو ہے اس کا پھل جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں صبر کا پھل جو ہے وہ میٹھا ملتا ہے، تو اس کا جو حل ہے وہ بہترین ہو۔ تو میں کہتی ہوں کہ بہترین جو دعا ہے نا یا بہترین جو کلام ہے، آپ چلتے پھرتے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اسپیشل ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا یا میں یہ نہیں کر سکتی۔ آپ یقین مانیے کہ ہم ہر وقت جو ہے چلتے پھرتے بہت سے گناہ جو ہے جانے انجانے میں جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، پہلے اپنے رب سے جو ہے نا وہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ معافی ہم کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں آل ٹائم جو ہے وہ جائے نماز پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے؟ نہیں۔ دیکھیں
اگر ہم آج کل کے دور میں اگر ہم 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لینا تو میں کہتی ہوں کہ یہی بہت بڑا کام ہے، ٹھیک ہے، یہی میں کہتی ہوں کہ ایک جو ہے نا آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نماز پڑھے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ فرض نمازیں تو پڑھ رہے ہیں نا۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو میں کہتی ہوں کہ سب سے جو بہترین حل اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا استغفر اللہ کی ایک تسبیح جو ہے نا بلکہ اپنی زبان پہ جو ہے نا جاری رکھا کریں۔ جیسے ہم خواتین ہیں، ہم کچن میں کام کر رہی ہیں، ہم کپڑے واش کر رہی ہیں، کوئی بھی ہم کام کر رہی ہیں، سبزی کاٹ رہی ہیں، سبزی بنا رہی ہیں، تو ہم اپنی زبان پہ درود پاک اور استغفر اللہ یہ پڑھ سکتے ہیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ۔ میں کہتی ہوں میری تو شاید روٹین بن گئی ہوئی ہے، اور میں چلتے پھرتے بھی جو ہے کام کر رہی ہوں کچن میں تو میری زبان پہ استغفر اللہ جاری ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے، استغفر اللہ کا مطلب معنی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم جانے انجانے میں جو گناہ ہم سے ہو جائے یا کسی کی دل آزاری ہو جائے تو اللہ ہمیں اس کے لیے معاف فرمائے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ جب پھر ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو کیا ہمارا اللہ جو ہے وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کریں گے؟ وہ قبول کریں گے۔ بس ہم نے پختہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ سنتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کی ساری دعائیں جو ہیں نا وہ قبول ہوتی ہیں، جو آپ کو نظر لگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اوائڈ کریں لوگوں کے ساتھ ہر بات شیئر کرنے سے، اپنی خوشیاں شیئر کرنے سے، اور اپنے بچوں کی جو ہے نا کامیابیاں شیئر کرنے سے۔ یقین مانیے آج کل کے دور میں جو ہے نا کوئی بھی آپ کا ویل وشر نہیں ہے۔ استغفر اللہ کا ورد ہمیشہ اپنی زبان پہ جاری رکھیں، اور جب آپ اسپیشلی ریلیٹیوز میں ہوں، کسی سے ملنے گئے ہوں، کسی فنکشن میں ہوں، تو اپنے بچوں پہ جو چاروں کل ہیں وہ پڑھ کر ضرور پھونکا کریں، وہ پڑھتے رہیں اور بچوں کے اوپر جو ہے نا وہ پھونکتے رہیں، تاکہ بچے جو ہے نا آپ کے بری نظروں کے اثار میں نہ آئیں۔ ایک بات، دوسری بات، جب آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی جو ٹائم ہے وہ تھوڑا سا ٹف سٹارٹ ہو گیا تو آپ یقین مانیے کہ آپ اپنی زبان پہ ہے نا استغفر اللہ کی تسبیح، اور اس کے بعد جو ہے آیت کریمہ میں کہتی ہوں ایسی کنجی ہے کہ آپ کی جو ہر پریشانی ہے نا، ہر مشکل گھڑی جو ہے نا اسے ختم کر سکتی ہے۔ یہ 1-2 چیزیں جو ہے نا میں ڈیلی اپنی لائف میں کرتی ہوں، اور سم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ ایسا کام جو میں کہتی ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ کیسے ہوتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ میرا جو ہے نا اس چیز پہ ایمان ہو گیا ہوا ہے کہ اگر آپ پورے دل سے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کلام جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ شامل کر لینا تو ہر مشکل گھڑی سے آپ نکل سکتے ہیں۔ اس دنیا میں حسد کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، بس آپ نے اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے، اور آپ نے ان لوگوں سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اوائڈ کریں ایسی جگہوں پہ جانے سے جہاں پہ لوگ آپ سے جلتے ہوں، اوائڈ کریں وہاں جانے سے جہاں لوگ آپ کے بچوں سے جلتے ہوں، ان لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں تاکہ آپ بچ سکیں، محفوظ ہو سکیں۔ تو جی جناب، آج میں نے جو ہے وہ بن بنائے تھے، اور میں ان بن کو جو ہے وہ کیسے یوز کرتی ہوں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ اس میں شیئر کیا ہے۔ اچھا، سم ٹائم جو ہے میں چکن کی فلنگ کر کے تو وہ بن بھی بناتی ہوں، وہ بھی انشاءاللہ میں شیئر کروں گی ریسیپی، اور بہت ایزی ہے بنانا، کوئی بھی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا بیکنگ کا، یا یہ بن بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کی جو ڈو ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ رائز ہونی چاہیے۔ تو میں نے یہاں پہ جو ہے چکن جو ہے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا 1 رات پہلے، تو بس میں ابھی اس کو جو ہے وہ کارن فلور اور میدا لگا کے تو بس اس کو میں فرائی کروں گی، اور یہ بہت اچھا سا کرسپی سا چکن جو ہے وہ فرائی ہو جائے گا۔ آپ اس کو برگر میں رکھ کے بچوں کو دے سکتے ہیں، اور بچے بڑے ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ کس طرح کا ٹیسٹ جو ہے ان کو چاہیے، یا ان کو ساتھ ویجیٹیبل یا کچھ چاہیے تو آپ جو ہے نا چکن کے اوپر کوئی ویجیٹیبل جو ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ بٹ میرا یہ خیال ہے کہ اگر بچوں کو جو چیز نہیں پسند تو ان کو وہ چیز مت ایڈ کر کے دیں، کیونکہ پھر وہ کھاتے بھی نہیں ہیں اور وہ ضائع کرتے ہیں۔ تو ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور جی جناب، بہت سے میرے دیکھنے والے ایسے ہیں کہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں بٹ
چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کرتے. تو جناب کنجوسی چھوڑیے اور جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور شیئر کریں ویڈیو کو, ویڈیو فرینڈز, ویڈیو فیملی. انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال.